मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त तकरीम बुजुर्गान मोहतरम, आज आपकी इस कुर्ची इलाके के अंदर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह से दुआ को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक बात डंके की चोट कहने की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को हक बात दिल से सुनकर समझकर और इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लफ्ज़ कह दिया है कि डंके की चोट कहूँगा, जो बात है उसको क्लियर कहूँगा और आप लोग नियत करो कि इंशाअल्लाह डंके की चोट सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। मुर्दा कौम नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। बहुत बयानात हो चुके हैं, बहुत बयानात हो चुके हैं। अब सिर्फ बयानात के गाजी बन के ना उठे यहाँ से, नियत करके उठे कि इंशाअल्लाह अब अपनी ज़िंदगी को तब्दील करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत अय्याम गुजर गए, बहुत वक्त गुजर गया, ज़िंदगी के बहुत अय्याम चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये ज़िंदगी के अय्याम चलते चले जाए और हम ज़िंदगी को समझ नहीं पाए। आमाल बहुत कर रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत से लोग आमाल कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, मिलते हैं, कहने वाले मिलते हैं। ऐसी बात आती है कि रमज़ान का जब मौका आता है तो बेहतरीन कुरान की तिलावत होती है, तस्बीहात होती है, मामूलात होते हैं ना, होते हैं। कसरत से तिलावत करते हैं आप लोग, बहुत तिलावत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके पढ़ने और पढ़ाने को सबको कबूल फरमाए। बेहतरीन तिलावतें हो रही हैं, बेहतरीन कुरान पढ़ रहे हैं, बेहतरीन तस्बीहात पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है, वो ये समझने की ज़रूरत है कि इतने आमाल करने के बावजूद हमें अपनी ज़िंदगी में सुकून नज़र नहीं आता है। क्या वजूहात है कि हमें अपनी ज़िंदगी में सुकून नज़र नहीं आता है?
اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. جبکہ ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں، اللہ والے سے ملاقات کریں، تو اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ معمولات کریں، یہ عمل کریں، یہ عمل کریں. اور جب ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو کثرت سے عمل کرنے کے بعد بھی ہمیں زندگی میں سکون اور اطمینان ملتا نہیں ہے. وجوہات کیا ہے کہ جس وجوہات کی بنا پر ہماری زندگی میں سکون نظر نہیں آتا ہے. اور بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ کثرت سے اعمال کرتے ہیں. ہمارے دیندار بھی مزاج میں ایسا ہوتے ہیں کہ کثرت سے اعمال کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن ولایت کے اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں جس مقام تک ہم اللہ والوں کو دیکھتے ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ اکثر لوگ آ کر کہتے ہیں عالم ہوتے تو عالم آ کر کہتے ہیں، اور نیک ہوتے ہیں نیک کہتے ہیں، دیندار ہوتے تو دیندار آ کر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ حضرت ماشاءاللہ خوب معمولات کر رہے ہیں اور خوب کر رہے ہیں، خوب نمازیں اور خوب چیزیں کر رہے ہیں، لیکن ولایت کے اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں جس مقام کے اوپر ہم نے اللہ والوں کو دیکھا کہ ہاتھ اٹھائے، جیسے ہی ہاتھ اٹھایا دعا قبول ہوئی. اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ دعا مانگتے مانگتے تھک رہے ہیں. وجوہات کیا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں سمجھنے کی ضرورت ہے؟ ذرا زور سے بولو. میں قبرستان میں نہیں آیا ہوں، یا تو کہہ دو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ دو. قبرستان میں بیٹھا ہوں، زور سے کہو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ جس وجوہات کے بنا پر ہم ولایت کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے ہر شخص کے دل میں ولایت کا بیج ڈالا ہے. جو انسان دنیا میں آیا ہے اللہ رب العزت نے ولایت کا بیج ہر شخص کے دل میں ڈالا ہے. اب انسان کے اوپر ہے کہ انسان کس طرح اس کو لے کر چلتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگوں کو اس بات کا اشکال، اس بات کی طرف ان کا ذہن جاتا ہے کہ حضرت ہم بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہے. یہ عاجز نے یہ بیان تھانہ بھون کے اندر دیا تھا. بہت علماء تھے، سارے افراد بیٹھے تھے. جب اس بیان کو میں نے اس خطاب کو شروع کیا اور جب بات ختم ہوئی تو وہاں کے علماء نے سب نے کہا کہ ہمارے کافی اشکالات تھے، ماشاءاللہ اس بیان سے کافی اشکالات ختم ہوئے. آج اسی موضوع کو آپ کے پاس بھی لایا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت خوبصورت بات اور زندگی کو سمجھنے میں ہمیں بہت مدد ملے گی انشاءاللہ. وجوہات سمجھ میں نہیں آتی. پہلے نمبر پر یہ ہے کہ ہم اتنے اعمال کرتے ہیں اس کے باوجود زندگی میں سکون نہیں. دوسرے نمبر پر اتنے اعمال کرتے ہیں ولایت کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. تیسرے نمبر پر اتنا کام کرتے ہیں پھر بھی دکان میں، کاروبار میں، چیزوں میں جو برکتیں ملنی چاہیے وہ برکتیں نہیں مل پا رہی. اکثر کہتے ہیں کہ حضرت کیا معمولات، سارے معمولات کر لیے، کیا دعا ہے، سارے دعا کر چکے، اس کے باوجود بھی حال یہ ہے کہ نہ زندگی میں سکون ہے، نہ کاروبار میں کوئی آسانی نظر آتی. یہ بات تو سمجھنے کی ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی کام لے کر چلتا ہے اس میں اس کو ترقی نہیں ملتی ہے تو اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ملتا ہے یا زندگی میں اسے اطمینان نہیں ملتا ہے تو اس بارے میں انسان غور و فکر نہیں کرتا ہے کہ وجوہات کیا ہے. اس وجوہات کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک شخص آیا میرے پاس اور ایک شخص آ کر کہنے لگے کہ حضرت ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بتائیے. تو کہا کہ حضرت سائیکل میں چین نہ ہو تو سائیکل چلتی نہیں ہے، اسی طرح زندگی کے سائیکل میں بھی چین نہ ہو تو زندگی کی سائیکل بھی چلا نہیں کرتی ہے. تو زندگی میں چین نہ ہو تو زندگی نہیں چلتی، اسی طرح زندگی سائیکل کے اندر چین نہ ہو تو سائیکل نہیں چلا کرتی ہے، اسی طرح زندگی کے اندر چین نہ ہو تو زندگی بھی چلا نہیں کرتی ہے. چین ہونا ضروری ہے نا، سکون ہونا ضروری. بہت سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت نے بہت کچھ دیا، مال دیا، چیزیں دی، گاڑیاں دی، مکان دیا، ہر کچھ ہے ہمارے گھر میں، تمام ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے. بہترین بیوی ہے، بہترین بچے ہیں، سارا نظام ہے، بہترین خاندان ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے. سکون بھی تو کوئی اور مایا ہے نا، وہ خریدنے سے نہیں ملتی ہے.
زندگی کا سکون کہاں سے ملے گا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر انسان اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ زندگی میں مجھے سکون کیسے ملے, زندگی میں مجھے چین کیسے ملے, اس بات کو سمجھنے کے لیے ہر انسان بیٹھا ہے. کیا لوگ ہوا کرتے تھے ہمارے اکابر, کیا ان کے زندگی کا معیار ہوا کرتا تھا, ان کے زندگی کا کیسے بلندی ہوا کرتی تھی, وہ کس مقام پر ہوا کرتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ زندگی میں سکون نہیں ہے, اور دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ ہم لوگ اتنے اعمال کرتے ہیں لیکن اس اعمال کے باوجود ولایت کے اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ اللہ والوں کو دیکھتے ہیں, مسجد میں آئے, توجہ دینا, میں کچھ بات کہنا جا رہا ہوں. اللہ والوں کو دیکھتے ہیں مسجد میں آئے, 2 رکعت سنت پڑھی نماز کے بعد, فرض کے بعد, اس کے بعد مسجد سے چلے گئے. اور ہم لوگ مسجد میں آئے, سنت بھی پڑھی, نفل بھی پڑھی, قرآن کی تلاوت بھی کی, اچھے سے بیٹھے بھی, مسجد سے باہر گئے, لیکن اس کے باوجود زندگی میں وہی غفلت ہی غفلت. اور اللہ والے 2 رکعت سنت پڑھ کے بھی مسجد سے باہر نکل گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہو رہی. وجوہات کیا ہے سمجھ رہے ہیں چچا؟ کہ مولانا ہے ماشاء اللہ, مولانا بھی بن جائے تو سپر داڑھی والے چچا ہی ہو گئے. اللہ قبول فرمائے, آپ کو ہنستا رکھے, ادھک اللہ سنک. یہ تھوڑا میں اس لیے کہ ایک الگ موضوع ہے جس کو مجھے سمجھانا ہے, اس لیے میں تجھے آپ کو ہنسانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت والا حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم العالیہ نے اسی ٹاپک کو چھیڑا اور کہنے لگے, ہمارے ادارے میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ہم اللہ والوں کو دیکھتے ہیں مسجد میں آتے ہیں, 2 رکعت پڑھتے اور چلے گئے, لیکن وہ اعلیٰ مقام پر ہے اور ہم لوگ اتنے سارے اعمال کے باوجود اس مقام پر تک نہیں پہنچے رہے. وجوہات کو تو سمجھنا ہے, ہر انسان وجوہات کو سمجھنے کے لیے تیار ہے. کون کون ولی بننے کے لیے تیار ہے ذرا بتاؤ, اور کس کو زندگی میں سکون چاہیے بتاؤ, چاہیے نا؟ کیا وجوہات اس کو سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا ہے؟ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے میں یہاں نہیں بتاؤں گا, آپ کو گجرات آنا پڑے گا. کون کون آنے کے لیے تیار ہے؟ سبحان اللہ. سب اوپر اوپر کہتے ہیں, پھر پتہ چلے کہ چور یہی نظر آتے ہیں. وجوہات کو سمجھے کہ وجوہات کیا ہے کہ اس مقام تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں, اور اللہ والے اس مقام پر ہوتے ہیں کہ 2 رکعت سنت پڑھی اور اس کے بعد نفل پڑھی نہ پڑھی, لیکن اعلیٰ مقام پر ہیں اور ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, تسبیحات کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, معمولات کر رہے ہیں, اور ایک ایک دن میں کافی ختم کر رہے ہیں. اس کے باوجود حال یہ ہے کہ اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں, اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. وجوہات کیا؟ اور کون انسان نہیں چاہتا ہے کہ اس مقام تک, کون اللہ کی محبت کو نہیں چاہتا ہے, کون اللہ کے پیار کو نہیں چاہتا ہے, کون زندگی میں سکون نہیں چاہتا ہے. گھر میں داخل ہو اس کو زندگی میں سکون نظر آئے, بیوی کے ساتھ ملے اس کو سکون نظر آئے, دکان میں جائے اسے سکون میں نظر آئے, کاروبار میں جائے اس کو سکون نظر آئے, خاندان میں جائے اس کو سکون نظر آئے, پیار نظر آئے, محبتیں ملے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون میسر ہو جائے. ہر انسان چاہتا ہے کہ ولایت کے میں اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤں. جب ولایت کے اعلیٰ مقام پر اور سکون چاہتا ہے تو اس کی وجوہات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وجوہات کیا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں. آپ کے پاس ڈول, باکٹ کہتے ہیں نا, باکٹ, ڈول, وہ ڈول کے اندر سوراخ ہو, اس کو نل کے نیچے رکھ دیا جائے, پانی بھرے گا, پانی شروع کر دے پانی بھرے گا. اور ایک باکٹ ایسا ہے کہ جو صحیح سالم ہے, اس کو نل کے نیچے رکھ دیا جائے اور قطرہ قطرہ پانی جاری کرے, پانی بھرے گا, بھر جائے گا کہ نہیں؟ ایک نہ ایک دن تو بھرے گا. آج نہیں بھرے گا کل تو بھرے گا, کل نہیں بھرے گا پرسوں تو بھر جائے گا. ایک نہ ایک دن یہ ڈول بھر جائے گی, اور ایک بالٹی سوراخ ہے تو کبھی نہیں بھرے گی. یاد رکھنا, اللہ کیا انصاف پہ ناانصافی نہیں ہے. ایک انسان ماں کی خدمت کرتا ہے
اور ایک انسان وہ ہے کہ جو ماں کی عزت کو اپنے لاٹ پر رکھتا ہے. اللہ کیا انصاف ہے، نا انصافی نہیں ہے. ایک انسان غریبوں کا خیال رکھتا ہے اور ایک انسان غریبوں کا دل توڑتا ہے. اللہ کیا انصاف ہے، نا انصافی نہیں. ایک انسان سچائی پر زندگی گزارتا ہے اور ایک انسان جھوٹ پر زندگی گزارتا ہے. اللہ کیا انصاف ہے، نا انصافی نہیں ہے. دونوں کے بارے میں اللہ انصاف کرے گا. اللہ کیا انصاف ہے، اللہ نا انصافی نہیں کرتا ہے. اگر انسان اعمال کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، سنیے دل کے کان سنیے، توجہ رکھیے، تلاوت کر رہا ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے، اچھے آ کر عبادت کر رہا ہے، اللہ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، اور زور سے بولو. نا انصافی نہیں ہے. کیسے نا انصافی نہیں ہے؟ آپ اعمال کر رہے ہیں، ہر عمل پر اللہ تعالیٰ ایک ایک نور آپ کو عطا کر رہا ہے. ہر عمل پر کیا عطا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایک ایک نور عطا کر رہا ہے. آپ نے نماز پڑھی، نماز میں جتنی سنتیں، اس کو تھوڑا پہلے سے چلے کہ آپ مسجد کی طرف آئے، نیت کر کے آئے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، اللہ نے ایک نور عطا کر دیا. رستہ چلتے ہوئے خدمت کرتے کرتے آئے، اللہ نے ہر چیز پر نور عطا کر دیا. مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وضو کیا، ہر وضو کے ہر سنت پر ایک ایک اللہ تعالیٰ نور عطا کر رہا ہے. مسجد میں آپ داخل ہو رہے ہیں، دعا پڑھ کے داخل ہوئے ہیں، دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک نور عطا کر دیا. نماز پڑھ رہے ہیں، ہر نماز کے ایک ایک سنت پر، ایک ایک رکن پر اللہ تعالیٰ ایک ایک نور عطا کر رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ جتنے اعمال کیے اس اعمال پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نور عطا کیا. یہ جتنے لوگ آ کر بیٹھے، اتنا بڑا مجمع آ کر بیٹھا ہے، ہر مجمع، ہر شخص اگر محبت کے ساتھ بات سن رہا ہے اور اس نیت کے ساتھ سن رہا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، تو اس پر بھی اللہ رب العزت ایک ایک آہ پر اور ایک ایک طرف پر اللہ تعالیٰ آپ کو نور پر نور عطا کر رہا ہے. یہ تو اللہ کا انصاف ہے. نا انصافی اللہ تو کرتا نہیں ہے. تو اللہ نے انصاف کیا، آپ کو نور عطا کیا. اس کو میں یہ بتاؤں کہ ہم لوگ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہم لوگوں نے 200 نور حاصل کر لیا. کتنے نور حاصل کر لیا؟ مثال سے سمجھ لو کہ 200 نور سمجھ لو. ہو سکتا ہے زیادہ بھی نور حاصل کر لیا ہم نے، لیکن صرف گنتی کے اندر ابھی اتنا ہی لائے کہ 200 نور مسجد سے نکلتے ہوئے ہم نے حاصل کیا. کتنے نور حاصل کیے؟ ذرا زور سے بولو. 200 نور حاصل کیا. اور ایک وہ اللہ والے ہیں جو مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، لیکن مسجد سے باہر نکلتے نکلتے صرف 100 نور حاصل کیا. کتنے نور حاصل کیے؟ 100 نور حاصل کیے. اور اللہ والے مسجد سے نکلتے ہوئے 100 نور حاصل کیے اور ہم مسجد سے نکلتے ہوئے 200 نور حاصل کیے. لیکن ہمارا حال کیا ہے اور اللہ والے کا حال کیا ہے، اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، آنکھوں سے گناہ کیا، اللہ نے ایک نور چھین لیا. زبان سے گناہ اللہ کیا، اللہ نے ایک نور چھین لیا. دھوکہ دیا، اللہ نے ایک نور چھین لیا. ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑائی، اللہ نے ایک نور چھین لیا. یہ عاجز نقل کرتا ہے کہ ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، 400 گناہ کر لیتے ہیں، 200 گناہ پر 200 نور چلے گئے اور 200 گناہ ہم اپنے اوپر اور چڑھا لیتے ہیں. اور اللہ والے کا حال یہ ہے کہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، 100 نور لے کر نکلتے ہیں، بائی چانس کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو 10 گناہ ہو جاتے ہیں یا 20 گناہ اگر مان لو، وہ بھی چھوٹے موٹے گناہ ہو رہے ہیں، پھر بھی ان کے پاس کتنے نور بچے ہیں؟ پھر بھی اور آگے بڑھ جاؤ، 30 گناہ ہو گئے، غلطی ہو گئی، پھر بھی کتنے نور بچے ہیں؟ اور آگے بڑھ جائیں، 50 نور ان کے پاس سے چلا گیا، پھر بھی کتنے نور بچے ہیں؟ 50 نور بچے ہیں. اور وہ ہر مرتبہ مسجد میں آتے یا اعمال کرتے ہیں، 50 پر 50 50 پر 50 50 پر 50 نور کو بڑھاتے جا رہے ہیں. اور ہر مرتبہ ہم مسجد میں آ رہے ہیں اور مسجد سے نکل رہے ہیں، 400 پر 400 400 پر 400 گناہ کرتے ہیں، تو 200 گناہ پر 200 نور جا رہے ہیں
اور 200 گناہ چڑھا کر جا رہے ہیں، اور 200 گناہ ہم پر چڑھتے 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 ایک دن وہ آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر جباریت لگا دیتا ہے۔ اور اس کو بھی میں دلیل سے سمجھاؤں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، فضائل اعمال میں بھی پڑھی ہوگی، کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر کالا نقطہ لگا دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو پھر کالا نقطہ لگا دیتا ہے۔ تو کالا نقطہ کہاں لگے گا بھائی؟ یہ سفید ہے، وہاں پر ہی کالا نقطہ نظر آئے گا نا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا دل سفید تھا، اس پر کالا نقطہ لگ رہا ہے، ہمارا دل کالا نہیں تھا۔ جب ہم پیدا ہوئے نا اس وقت بھی ہمارا دل سفید تھا، ہم نابالغ تھے تب بھی دل سفید تھا، اور اس کے بعد حال یہ ہوا کہ ہم اپنے دل کو کالا کرنا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے ایک موقع وہ آتا ہے کہ انسان اپنے دل پر مہر جباریت لگا دیتا ہے، پھر انسان کہتا ہے کہ مجھے زندگی میں سکون ہی نہیں ملا۔ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا دھوکہ دے رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے، عیاری کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، کسی کی چادر کو پھاڑ رہا ہے۔ مسلمان کی شان بن چکی ہے، مزاج بن چکا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا کہو تو مسلمان کو کہو، مسلمان اس کے لیے تیار ہے، کسی کی عزت کو تار تار کرنا ہو تو مسلمان کو کہو، مسلمان اس کے لیے تیار ہے، بھائی بھائی کی دشمنی کرنا ہو تو مسلمان کو کہو، مسلمان اس کے لیے تیار ہے۔ مسجد میں ایک صف میں آ کے کھڑے ہوئے لیکن ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے بنتی نہیں ہے، محبت بالکل ختم ہو چکی ہے، عداوت گھر کے اندر آ چکی، دشمنی گھر میں آ چکی ہے، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑ رہی ہے، خاندان کی عزت کی دھجیاں اڑ رہی ہے، کہو تو مسلمان کو کہو، مسلمان اس کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ لیکن مسلمان وہ نہیں ہے جو محبت عام کرے، پیار عام کرے، محبت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے، پیار کو کونے کونے پہنچائے۔ مسلمان اس کے اندر آگے نظر نہیں آتا ہے۔ جب گناہ ہوں گے، جب عداوت ہوگی، جب دشمنیاں ہوگی، غیبت ہوگی، چغلی ہوگی، حسد ہوگا، بغض ہوگا، ریاکاری ہوگی، دھوکہ ہوگا، بدماشی ہوگی، عیاری ہوگی، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں ہوگی، دکان میں جھوٹ بول کر مال بیچنا ہوگا، سود پر مال لینا ہوگا، سود پر بیاج پر رقم لینا ہوگا۔ یاد رکھنا، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے مسلمان۔ کہتا ہے حالات پر رونا روتا ہے، کہتا ہے حالات بگڑ رہے، مسلمان اپنا حالات خود بگاڑ کے بیٹھا ہوا۔ کیا حالات صحیح ہوں گے؟ کیا حالات؟ دنیا کو لالا زار کر دیا، زمین کو لالا زار کرنے والا مسلمان نظر آتا ہے، کسی کی عزت کو دھجیاں اڑانے والا مسلمان نظر آتا ہے۔ کہاں چلا گیا مسلمان؟ زمین کھیلنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، زمین تماشے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، زمین تو محبت کے لیے بنائی گئی ہے، زمین پیار کے لیے بنائی گئی ہے، زمین تو اس کے لیے بنائی گئی ہے کہ انسان دوسرے سے ملاقات کرے تو محبت اور پیار نظر آیا۔ کہاں ہے مسلمان؟ کس طرف جا رہا ہے مسلمان؟ مسلمان کا مزاج کیا بن چکا ہے؟ مسلمان کا انداز کیا بن چکا ہے؟ اور پھر مسلمان آ کر کہتا ہے حضرت سکون نہیں ملتا ہے، ہزاروں لمبی نمازیں پڑھ لیں لیکن تو کسی کا دل دکھائے گا تجھے سکون ملے گا؟ یہی نماز پڑھ کر قیامت کے دن تیرے منہ پر مار دی جائے گی۔ بہترین عمامہ پہن کر چل رہا ہے، بہترین کرتا لگا کر چل رہا ہے، بہترین قصیدہ ڈال کر چل رہا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، اور یہی انسان کسی کا دل توڑ رہا ہے، کیا کامیاب ہوگا؟ بیان تو ہوتا ہے تو لمبے لمبے بیانات ہو رہے ہیں لیکن اسی بیان کرنے والے کے ذریعے کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے، کیا کامیاب ہوں گے؟ ہر انسان کو غور و فکر کرنا ہے، کیسے زندگی میں سکون آئے گا؟ یاد رکھنا، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، صاف صاف نقل کرتا ہوں، گناہ کرنے کی وجہ سے، کسی کے دل کے توڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تہجد کی توفیق بھی اس بندے سے چھین لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ملتا ہے، آپ کی توجہ اس طرف نہ جائے، آپ ادھر دیکھیں، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ بڑے عابد تھے، اللہ کے ولی تھے، خوب عبادت کرتے تھے،
انہوں نے سنا تھا کہ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نہ کوئی عمل کو چھین لیتا ہے. تو ان سے ایک مرتبہ چھوٹی سی غلطی ہو گئی. جیسے ہی چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو غلطی کے بعد انہوں نے کئی دنوں کے بعد اللہ سے دل ہی دل میں کہا کہ اے اللہ، میں نے تو یہ سنا تھا کہ کسی سے غلطی ہو جائے تو اس سے آپ اعمال کو سلب کر لیتے ہیں، لیکن میری زندگی میں تو کوئی عمل سلب نہیں ہوا ہے، ختم نہیں ہوا ہے. سارے عمل میں کر رہا ہوں، میرے کوئی عمل ختم نہیں کیے گئے. اللہ نے کہا کہ ختم کر لیا گیا، تجھے معلوم نہیں. تو کہا کہ کیسے اللہ رب العزت، ذرا بتائیے. تو کہا کہ تو تہجد پڑھتا تھا؟ تو کہا پڑھتا تھا. اب بھی پڑھتے ہو؟ تو کہا اب بھی پڑھتا ہوں. بولے تہجد میں اٹھنے کے بعد تو دعا مانگتا تھا؟ تو کہا دعا مانگتا تھا. بولے اب بھی مانگتے ہو؟ تو کہا میں اب بھی مانگتا ہوں. بولے دعا مانگتے ہو تو پہلے روتا تھا؟ تو کہا میں روتا تھا. اب بھی روتے ہو؟ تو سوچنے کے بعد کہا اللہ مجھے تو رونا کی توفیق نہیں ملی. اللہ نے کہا ان راتوں کے اندر میرے نیک بندے اپنے آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہاتے ہیں، میرا دل نہیں چاہا کہ تیرے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکالوں. کسی کے دل کو توڑنے کے بعد مسلمان اپنے آپ کو کامیاب سمجھے گا؟ کسی کے عزت کو دھجیاں اڑانے کے بعد مسلمان اپنے آپ کو کامیاب سمجھے گا؟ بہن کا دل توڑنے کے بعد مسلمان اپنے آپ کو کامیاب سمجھے گا؟ کسی کی وراثت کی رقم کو کھانے کے بعد مسلمان اپنے آپ کو کامیاب سمجھے گا؟ سود پر رقم لینے کے بعد مسلمان اپنے آپ کو کامیاب سمجھے گا؟ کیا اس کی زندگی میں سکون آئے گا؟ کسی کے عزت کو دھجیاں اڑانے کے بعد مسلمان اپنے آپ کو کامیاب سمجھے گا؟ مسجد کے باہر اگر کرسیاں لگی ہیں اس پر بیٹھ کر ہم لوگ کسی کی چگلیاں کریں اور یہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہیں تو مسلمان اپنے آپ کو کامیاب سمجھے گا؟ یہ کامیابی نہیں ہے. یاد رکھنا اللہ تماشے دیکھ رہا، اس تماشے کو ختم کرنے والی ذات اللہ کی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کتنے مکر کرو گے؟ اللہ آپ کے مکر کو توڑ کے رکھ دے گا. آج مسلمان کا حال کیا ہے؟ میرے دل میں یہاں یہ گفتگو آئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہاں کا ماحول یہی ہو اور میرے دل میں اللہ رب العزت نے القاء کیا اور درد دل کے ساتھ کہتا ہوں اور شکایت کر کے جاتا ہوں، جب تک آپ اپنے آپ کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرو گے، محبت کو کرنے کی کوشش نہیں کرو گے تو یاد رکھنا کامیاب نہیں ہوں گے. کرچی والوں ہزاروں بیان رکھ لو، ہزاروں گفتگو کروا لو، لیکن کسی کے عزت کی دھجیاں اڑانا نہیں چھوڑو گے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ماں کا دل توڑنا نہیں چھوڑو گے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانا نہیں چھوڑو گے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. رشتہ داروں کو لڑانا نہیں چھوڑو گے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. سکون زندگی میں آئے گا، آپ کا معیار بلند ہوگا. لوگ کیا اسلام قبول کریں، مسلمان کو دیکھ کر اسلام چھوڑنے کے لیے ہماری بچیاں اسلام چھوڑ رہی ہے. پہلے کا دور وہ ہوا کرتا تھا، اسی لیے کل ہی میں بیان میں گویا گوکاک میں نے یہ کہا، کیا کہا؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو اسلام. ذرا زور سے بولو کیا کہتے ہیں؟ لیکن یہ عاجز کہا کرتا ہے پہلے اسلام کو اپنے اندر زندہ تو کرو. نعرے ہیں صرف اسلام زندہ باد. اسلام زندہ ہے، زندہ رہے گا. تمہارے زندہ باد کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اسلام رہے گا، تم نہیں تو اللہ کسی اور قوم کو لا کر کھڑا کر دیں گے. محمد علی کی طرح کھڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے، سورج لا کر رکھ دے، میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. ضرورت نہیں ہے. اے ابو بکر نام رکھنے والوں تمہاری ضرورت نہیں ہے. اے عمر نام رکھنے والوں تمہاری ضرورت نہیں ہے. یہاں بیٹھنے والے علی نام رکھنے والوں تمہاری ضرورت نہیں ہے. اے احمد نام رکھنے والوں تمہاری ضرورت نہیں ہے. عارف نام رکھنے والوں تمہاری ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے ناقدری کی اللہ کسی اور قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا. دھوکہ دے کر ہم یہ سمجھے کہ کامیاب ہو گئے. جھوٹ بول کر دکان میں مال کو گبن کر کے ہم یہ سمجھے کہ کامیاب ہو گئے. نوکروں کا حق کھا کر ہم یہ سمجھے کہ کامیاب ہو گئے. یہ کامیابی نہیں ہے. آج آپ سوچو گے کہ حضرت ہم تو سننے آئے تھے کہ محرم کے اوپر کوئی بیان ہوگا. آپ سوچ رہے ہوں گے ارے بھائی آپ اپنے اخلاق اچھے کر لو تو آپ کا یہی محرم ہے. حسن حسین کے تو اخلاق بلند تھے نا، دعا کرتے تھے. اور یہاں تو دعا کی بات بہت دور، انسان ہزاروں خرافات لے کر چل رہا ہے.
اس کے خیالات گندے ہو گئے مسلمان کے، سوچ گندی ہو چکی ہے. اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ محبت کو عام کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت آپ کہاں سمجھتے ہیں، حالات ہم پر ہیں، آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ میرا بھائی سمجھتا نہیں ہے، بھائی کے پاس کئی مرتبہ گیا، وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بدمعاش ہے. بعض لوگ کہا جاتا ہے کہ محبت کو پیار کو عام کرے، تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت ہماری غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی نہیں ہے. ان کو کہے تو وہ کہتا ہماری غلطی نہیں، ان کو کہے تو یہ کہتا ہماری غلطی نہیں. کوئی ایک دوسرے کی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں. میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، آپ یہاں کہتے رہو کہ ہماری غلطی نہیں، کل قیامت کے دن اللہ بھی کہہ دے گا کہ بندو میری غلطی کہاں تھی، تم گناہ کر کے آئے ہو، میری غلطی کہاں تھی. خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، انہیں پکڑو زنجیروں میں جکڑو، اٹھا کر جہنم میں پھینک دو. ماں کھڑی ہوگی اور کہے گی بیٹا میں تو سمجھ رہی تھی کہ تیری وجہ سے مجھے جنت ملے گی، لیکن تو خود جہنم میں جا رہا ہے، میں کیا کروں گی. مسلمان کس طرف جا رہا ہے، اس کا انداز کیا ہوتے جا رہا ہے، اخلاق گرتے جا رہے ہیں. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اخلاق گرتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر سے محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہے، پیار ختم ہوتا جا رہا ہے، انداز ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارا معیار گر چکا ہے. جب ہمارا معیار بلند ہوگا تو یاد رکھنا کامیابی ہمارے مقدر کو چومیں گے انشاءاللہ. لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام قبول کریں گے، اسلام کی طرف آئیں گے، لیکن اگر ہمارے اخلاق اس طرح گرے ہوئے ہیں، اب بہترین نماز پڑھتے ہو لیکن آپ کے اخلاق گرے ہیں، بہترین تسبیح پڑھتے ہو آپ کے اخلاق گرے ہیں، آپ بہترین مسجد میں آ کر بیٹھ رہے ہو لیکن آپ کے اخلاق گرے ہوئے ہیں، تو بیٹی بھی گھر سے کہے گی کہ یہ کیسا اسلام ہے، ایسا اسلام تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس سے اچھا چلو کسی غیر سے شادی کر لے، اسلام کو چھوڑ دے، ان کے اخلاق ان سے اچھے ہیں. تو اسلام کو بدنام کون کر رہا ہے؟ اسلام کو کون گرا ہے؟ گھر میں لمبی تسبیح لے کر چل رہے ہیں، اس سے بڑی تسبیح آپ کے اخلاق کے ہونے چاہیے. گھر میں لمبی تسبیح لے کر چل رہے ہیں، اس سے بڑے اخلاق تو یہ ہوتا کہ نازک کلی کے ساتھ آپ محبت دیتے ہیں، بیوی کا دل توڑ کر بیٹھتے ہیں، گھر کا نظام توڑ کر بیٹھتے ہیں. وہ عورت رونے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، نہ میری ماں بچی ہے، نہ میرا باپ بچہ ہے، اور گھر میں میرا بھائی ہے، وہ بھی میرا بھائی مجھ سے محبت نہیں دیتا ہے، میں کہاں جاؤں گی، اور مجھے اب تو برداشت کرنا ہے. وہ بیٹوں کے سامنے کہانی سنا کر اپنا غم کو نکال دیتی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ طاقت تو میری ہے، جیسا بولنا ہے بولو، کرنا ہے کرو، جس طرح چاہے جس طرح کرو. یاد رکھنا طاقت اللہ کی ہے. سچ ہے. حال ہمارا عجیب ہو چکا ہے، اس لیے اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ محبت کو عام کریں گے، انشاءاللہ زندگی کے معیار کو بلند کریں گے انشاءاللہ. کسی کا دل، ذرا زور سے بولو، کسی کا دل نہیں توڑیں گے انشاءاللہ. لوگوں کے ساتھ محبت کو عام کریں گے انشاءاللہ. ماں کا دل کیا کرو گے انشاءاللہ. وہ ایک ماں کا مجھ پر فون آیا، کہنے لگا مولانا میرے بچے کو گھر نہ بھیجنا. میں نے کہا کیوں؟ بولے کہ نہیں بس میرے بچے کو گھر نہ بھیجنا. میں نے کہا بات کیا ہے، بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہے. کہا مولانا میرے بچے کو گھر نہ بھیجنا. میں نے کہا بولو تو صحیح، بچہ ہے، گھر آئے گا تو خوشی ہوگی. تو کہا کہ مولانا اس سے اچھا میں کسی پتھر کو جل دیتی تو بہت اچھا ہوتا، میں نے کیسے بیٹے کو جلا ہے. ماں یہ کہے گی کیا؟ ماں کا دل توڑ کر آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہو. ہزاروں گاڑی آپ کے پاس آ جائے، ہزاروں دکانیں آ جائے، ہزاروں گھر بن جائے اور ہزاروں آپ نماز پڑھ لیں، لیکن زندگی میں سکون نہیں ملنے والا ہے. ولایت کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ پائیں گے. بیوی بیچارے گھر میں یہاں آ کر لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں بیوی رو رہی ہے. بہن کا حق نہیں ادا کرتے ہیں. ماں کا انتقال ہو گیا. جب تک ماں تھی تو بیٹی کو خوشی تھی کہ چلو ماں کے پاس جا رہی ہوں. شادی کے بعد ماں کے پاس آتی رہتی تھی اور ماں اسے بیچاری اس کو وقار دیتی تھی، عزت دیا کرتی تھی، اس کو خوشی ہوا کرتی تھی. ماں کے انتقال کے بعد 3-4 بھائی ہیں، لیکن اس بہن کو یہ نہیں
کہتی ہے کہ اب تو میرا کوئی رہا نہیں ہے، اب میں کس کے گھر جاؤں گی، کیونکہ میرا بھائی نہیں ہے۔ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا کہ شیما کے لیے اپنا قصیدہ بچھا دیا، رومال بچھا دیا اور کہا شیما کو بیٹھ جا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دلیل ملتی ہے کہ رومال اللہ کے رسول کے پاس تھا تو ہی تو بچھایا تھا نا، تو شیما کے لیے بچھا دیا اور کہا کہ شیما کو بیٹھ جائیے۔ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دے دیا کہ بہن کو محبت کیسا دیتا ہوں ذرا دیکھیے نا، کیا محبت کا انداز۔ اور شیما نے جب کہا کہ میں جانا چاہتی ہوں، اللہ کے رسول نے کہا رہنا چاہے تو بہن رہ جائیے، جانا چاہے تو جا سکتی ہے، تو کہا نا میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے آزاد کر دیا، جبکہ قید ہو کر آئی تھی نا، پورا قبیلہ قید ہو کر آیا تھا، اللہ کے رسول نے آزاد کر دیا اور کہا کہ جا سکتی ہے، قید کے اندر سے رہائی عطا کرتا ہوں۔ تو کہا میں اکیلی نہیں جاؤں گی، دیکھو بہن ہوتی ہے نا تو نخرے کرتی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بہن نخرے بہت کرتی ہے، یہاں تو اللہ کے رسول کی خود بہن شیما کیا کہہ رہی ہے، میں اکیلے نہیں جاؤں گی، جاؤں گی تو قبیلے والے کو لے کر جاؤں گی، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قبیلے میں جاؤں گی تو قبیلے والے کیا کہیں گے، یہ کہیں گے کہ اپنی بہن اپنے قبیلے والوں کو چھوڑ کر تو اپنے اکیلے کے خیال رکھ کر آئیے۔ تو کہا میں اکیلے نہیں جاؤں گی، پورے قبیلے کو لے کر جاؤں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ پورے قبیلے والوں کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، ایک بہن کے لیے امت مسلمہ کو پیغام دے دیا کہ اے میرے امتیوں سن لو، میں نبی ہو کر بہن کا اتنا خیال رکھ رہا ہوں، جو قبیلہ قید ہو کر آیا اس قبیلے کو میں چھوڑ رہا ہوں، صرف بہن کی محبت کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بہن کا حق کھا کر مسلمان بیٹھ رہا ہے، دینے کی بات تو بہت دور، وراثت کھا کر مسلمان بیٹھا ہوا ہے اور دندنا کر گھوم رہا ہے کہ مجھ سے بڑا طاقتور کون ہے۔ تیری طاقت چل رہی تو ایک نازک عورت کے اوپر چل رہی ہے۔ اللہ کیا انصاف ہے، نا انصافی نہیں ہے، ایک دن پتہ چل جائے گا کہ تیری اوقات کیا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، ہمارا حال عجیب ہو چکا۔ یا جس نے پہلے ہی کہہ دیا، کیا کہا کہ ڈنکے کی چوٹ کہوں گا، اور اللہ سے دعا کرو کہ انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ سن کر اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ شیما کو کہا کہ اچھا تیرے قبیلے کے ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، قبیلے کو چھوڑ دیا، اور صرف چھوڑا نہیں، اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت مسلمہ کو پیغام دے دیا۔ بہن کو کیا کہا، بہن کو اونٹ دیا، کئی ساز و سامان دیے کہ بہن تو جا رہی ہے تو چل میں تجھے ساز و سامان بھی دیتا ہوں، اونٹ دیتا ہوں۔ ہماری بہن ہمارے گھر آتی ہے تو ہم لوگ اس کے رقم کھا جاتے ہیں، لیکن 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہن گھر آ رہی ہے، اس کے رقم کو مسلمان کھا رہا ہے، لیکن بہن کو 1 رقم دینے کے لیے تیار نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساز و سامان بہن کو دے رہے ہیں تو بہن خوش ہو گئی۔ ہمارا تو حال کیا ہونا چاہیے تھا کہ بہن گھر میں آتی تو بہن کو رکھتے خوشی سے، اور جانے کے وقت میں جیب سے رقم نکالتے اس کو دیتے، یا کچھ نہ کچھ ہدیہ نکال کر دیتے۔ بہن گھر جا کر کہتی کہ دیکھا ہے تو ہم نے ہمارے بھائی کو دیکھا، تم نے کیا بھائی دیکھا، بھائی تو ہمارے ہیں۔ شیما گئی نا اپنے علاقے کے اندر، ساز و سامان دیا، قبیلے کو چھوڑ دیا۔ سنیے کرچی والوں، درد دل کے ساتھ پیغام دے رہا ہوں، اپنے جذبات کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اپنی آہ کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اپنی طلب کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، میرے درد کو تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں ایک جوش لے کر آیا ہوں، میں ایک طلب لے کر آیا ہوں، آپ کے تک ایک درد کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ شب شیما جب جاتی ہے اپنے علاقے کے اندر، جا کر کیا کہتی ہے، اے قبیلوں والوں سنو سنو سنو، میں ایسے علاقے سے آئے، ایسی جگہ سے آئے ہوں کہ جو میرا بھائی اس طرح ہے کہ جس کے اخلاق ایسے ہیں، جس کے انداز ایسے ہیں۔ تم کیا بھائی دیکھے ہوں گے، میرے بھائی کا انداز یہ ہے۔ تم نے کیا بھائی دیکھے ہوں گے، میرے بھائی کے محبت کا عالم یہ ہے۔ تم نے کیا بھائی دیکھے ہوں گے، میرے بھائی کے پیار کا عالم یہ ہے۔ تم نے کیا بھائی دیکھے ہوں گے، میرے بھائی کا انداز یہ ہے۔ یہ پیار کا انداز، یہ محبت کا انداز، یہ نغمے کا انداز۔ شیما قصہ سنا رہی ہے اور قبیلے والوں کو کہہ رہی ہے، سنو قبیلے والوں، میں نے میرے بھائی کے اخلاق ایسے دیکھے ہیں۔ سنو قبیلے والوں، میرے بھائی کے محبت کا عالم یہ دیکھا ہے۔ سنو قبیلے والوں، میرے بھائی کے پیار کا عالم یہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قبیلے والوں فرط محبت میں یہ سن رہے تھے، پھر اچانک شیما آگے بڑھ کر کیا کہتی ہے، سنو سنو
सुनो कबीले वालों से क्या कहती है, अगर आपका दिल है तो तड़प जाइए और कह दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। क्या कहा सीमा ने, क्या कहा सीमा ने, कहा कबीले वालों सुनो सुनो सुनो, ऐसे भाई के पास से आई हूं, मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहती हूं कि मैं इस्लाम कबूल कर रही हूं। क्या हमारी बेटी इस्लाम कबूल करेगी या इस्लाम छोड़ेगी? दूसरे क्या इस्लाम कबूल करेंगे, हमारी बेटी इस्लाम छोड़ रही है। बहन क्या इस्लाम को, बल्कि इस्लाम छोड़ के निकल जाती है कि भाई को देखा कि धोखा, बल्कि डाकू बनकर घर में बैठा हुआ है। मुसलमान का मेयार गिर चुका है, मुसलमान की कैटेगरी गिर चुकी है। लंबी दाढ़ी रखकर मुसलमान अपने आप को मुसलमान समझ रहा है, लंबी टोपी लगाकर मुसलमान अपने आप को मुसलमान समझ रहा है, लंबी तस्बीह लेकर मुसलमान अपने आप को मुसलमान समझ रहा है। शीमा ने जब ये बात कही कि मैंने ऐसे भाई के पास आई हूँ, सुन लो मैं आपको गवाह बनाकर कह रही हूँ कि मैं इस्लाम कबूल कर रही हूँ, सब ने जब ये सुना तो कहा जब तुम्हारा भाई ऐसा है तो हम भी सब आपके साथ वादा करते हैं और गवाह बनाते हैं कि हम भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं। पूरा कबीला इस्लाम कबूल कर रहा है। यहां हाल ये है कि हमारे कबीले वाले हमसे मुतनफिर हो रहे हैं। जमीन लालाजार हो चुकी है, जमीन रो रही है। ये जमीन कह रही है कि कैसा मुसलमान है, तू आएगा मेरे पास, जमीन में आएगा, मैं तुझे दबोचूंगी, बताऊंगी कि मेरा अजाब कैसा हुआ करता है। हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जब इंसान जब इस धरती पर सरकशी करता है, जमीन पर जाएगा, जमीन उसको ऐसे भेजेगी। नबी अलैहिस्सलाम ने एक हाथ को दूसरे हाथ में डालकर बताया कि इस तरह जमीन भेजेगी। ताकतों का कब तक इस्तेमाल करोगे, अपने गुरूर का कब तक इस्तेमाल करोगे? जमीन पर जाकर सोना है, हर इंसान को जाना है, कब इंसान चला जाएगा कुछ पता नहीं। याजिस कहता है ना कि रात सोया था, दिन उठता है, जिस मां से मैं मोहब्बत करता था, प्यार करता था, जिस मां ने मुझे इस मकाम तक पहुंचाने की बड़ी मेहनतें की है, जिस मां से शाम को बात की, सुबह उठता हो तो मेरी बीवी मेरे करीब आती है और आकर कहती है कि मां की तबीयत खराब है, जरा फोन कर लेना। जब मैंने मां को फोन लगाया, पूछा कि मां, जैसे ही मां को फोन लगाया तो सामने से खबर आई कि मां का इंतकाल हो गया। जिंदगी का भरोसा है। कोई इंसान ये मर के मर जाते तो बहुत अच्छा होता, मर के मरना नहीं है, मर के अल्लाह के पास जाकर जवाब देना है। मर के मिट्टी हो जाते तो बहुत अच्छा होता, मर के मिट्टी भी नहीं होना है, अल्लाह के पास जवाब देना है। यहां का एक एक बैठने वाला इंसान, मैं जान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि आपका दिल तड़प चुका है, आपकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि आप मचल चुके हैं। मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि ये तड़प को आप आगे तक बाकी रखोगे। याद रखना, ये कुर्सी का माहौल इंशाअल्लाह बदल जाएगा। इंशाअल्लाह ये बयान को बयान ना रहने देना, हालात को बदलने का, निजाम को बदलने की एक सोच बना लो आप लोग। इंशाअल्लाह नियत करके उठो कि ये बयान नहीं है, अपनी जिंदगी को तब्दील कर देंगे इंशाअल्लाह। भाइयों से दुश्मनी खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन भाइयों से दुश्मनी खत्म करेगा इंशाअल्लाह? बहनों से दुश्मनी खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेगा इंशाअल्लाह? दर्द दिल के साथ कहो कि इंशाअल्लाह खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाएंगे इंशाअल्लाह। एक बच्चा, मैं एक जगह माँ के ऊपर बयान कर रहा था, एक नौजवान अचानक मेरे पास आया, नाबीना था, दिखता नहीं था, नौजवान था, मेरे कंधे पर सर रखकर सारों कतार रोने लगा। मैंने पूछा बात क्या है बेटे बताओ, तो कहा कि, और फूट फूट के रो रहा था। मैंने कहा बताओ बेटे बात क्या है, तो कहने लगा हजरत दुआ कर दो, दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे आंख दे दे, आंख दे दे, मैं एक मर्तबा इस आंख से अपनी मां को देखना चाहता हूं। जिसके पास आंख है वो अपनी मां के देखने के लिए तड़प रहा है, और जिसके पास आंख नहीं है वो मां को देखने के लिए तड़प रहा है, और जिसके पास आंख है वो मां को अपनी लात पर रख रहा है, वो बाप को अपनी लात पर रख रहा है। कमजोरियों के खेल चल रहे हैं, तमाशे चल रहे हैं हमारी जिंदगियों के अंदर, और हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान नहीं, मुसलमान के नाम पर हम धब्बा है। हम मुसलमान नहीं हैं।
آپ کے ذہن میں ہوگا مولانا تسبیح بتائیں گے. سب سے بڑی تسبیح یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو بلند کر لو. سب سے بڑی تسبیح ہے کہ محبت کو عام کرو. سب سے بڑی تسبیح یہ ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کو عام کرو, پیار کو عام کرو. اس جذبے کو لے کر یہاں سے جاؤ, زمین خوش ہو جائے. یہ زمین بھی پکار پکار کر کہیں کہ کیسا شخص آیا ہمارے علاقے کے اندر. یہ حدیث کا ایک جگہ بیان تھا چک منگلورو کی طرف, اس سے آگے کے اندر بیان ختم ہوا, وہاں سے نکل آیا. 2-3 مہینے کے بعد اچانک ایک عورت کا فون ہمارے ساتھی پر آیا. کہنے لگے کہ حضرت سے مجھے بات کرنا. انہوں نے کہا کہ حضرت بات کرے نہ کرے, بتاؤ معاملہ کیا ہے. کہا کہ مجھے حضرت سے بات کرنا. کہا کہ بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے. تو کہنے لگے کہ کیا بتائیں, کہ میرا شوہر مجھے بہت مارتا تھا, میرا شوہر مجھے بہت پیٹتا تھا, بہت. اب میں کس کو جا کر اپنا قصہ سناؤں, کہانی سناؤں. ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ صبح میں میرا شوہر تہجد میں جلدی اٹھ گیا, تہجد بھی پڑھی, رویا اور مسجد جلدی چلا گیا. عجیب سی اس کی کیفیت تھی, عجیب سا اس کا حال تھا. وہ دن اور آج کا دن بڑی محبت کے ساتھ پیش آتا ہے. ہر چیز گھر میں لا کر دے رہا ہے. پیار کا عجیب انداز ہے. میں نے بہت تحقیق کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ چند مہینے پہلے ایک بزرگ آئے تھے, عالم دین آئے تھے, مولانا عیسیٰ بندے الہی. ان کا بیان ہوا تو اس دن وہ رات کو بیان سننے کے بعد صبح آئے. میرے ذکر کی مجلس, صبح میں ذکر کی مجلس تھی, تو ذکر کی مجلس میں وہ نیت کر کے آئے کہ میں انشاءاللہ ذکر کی مجلس میں صبح جلدی پہنچوں گا. میں نے اعلان کیا تھا کہ کون کون, تو اس نے بھی نوجوان نے نیت کی کہ میں انشاءاللہ ذکر کی مجلس میں پہنچوں گا. اور تو تہجد میں وہ جلدی اٹھ گیا اور اٹھنے کے بعد تہجد پڑھی اور اٹھنے کے بعد جلدی جلدی ذکر کی مجلس میں پہنچ گیا. اور اسی وقت سے وہ نیت کر کے آیا تھا کہ آج کے بعد سے میں کبھی اپنی بیوی کو پریشان نہیں کروں گا. کیا بیوی خوش ہو گئی ہوگی, کیسا دل خوش ہو گیا ہوگا. یہاں پیار نہیں ملتا ہے, یہاں دھوکہ مل رہا ہے. یہاں انداز نہیں ملتا ہے, لوگوں کا دل توڑا جا رہا ہے. اور کہتے کہ حضرت ہم دعا کرتے دعا نہیں قبول ہوتی ہے. ارے کسی کا دل توڑنا بند کر, تیری دعا قبول ہو جائے گی نا. کسی کی آہ لینا بند کر, تیری دعا قبول ہوگی نا. حضرت پتہ نہیں چلتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا ہے. ارے غیبت کر کے آیا ہے, سکون ملے گا تجھے. چوراہے پر بیٹھ کر چگلی کر کے آیا, سکون ملے گا. کسی کا گوشت کھا کر آیا, سکون ملے گا تجھے. زندگی میں سکون نہیں ملے گا. آج نیت کرو کہ انشاءاللہ زندگی میں سکون حاصل کریں گے. کرو گے انشاءاللہ. دشمنیوں کو کون کون ختم کرے گا انشاءاللہ. بھائیوں سے محبت کون کون پیدا کرے گا. بہنوں کو حق کون کون دے گا انشاءاللہ. بہنوں کو محبت کون کون پیش کرے گا انشاءاللہ. گھر کے اندر پیار کون کون پیش کرے گا انشاءاللہ. ماں باپ کو کون کون خوش کرے گا انشاءاللہ. لڑائیاں ہے تو انشاءاللہ لڑائیاں ختم کریں گے انشاءاللہ. ہمارے گجرات میں ایک جگہ اس عاجز کا بیان ہوا, بیان ختم ہوا, میں نے اسی ٹاپک پر اسی انداز کا کچھ گفتگو کیا. بیان ختم ہونے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کچھ مہینوں کے بعد کہ انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ حضرت برسوں کی سالوں کی لڑائی تھی ایک خاندان کے اندر, دونوں خاندان آپس میں ملنے کے لیے تیار نہیں تھے. بس یہاں بیان ختم ہوا, وہ لوگ آپس میں ایسا ملے اور اتنا روئے اور اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ آج کے بعد سے ہم جھگڑا ختم کر رہے ہیں. میرے لیے تو یہی کافی ہے. کل قیامت کے دن اللہ کو یہی کہہ دوں گا کہ جھگڑے ختم کر کے آیا ہوں. تو انشاءاللہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ. جھکا دو گے انشاءاللہ اپنے آپ کو. دیکھو یاد رکھنا, اگر آپ کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ میری غلطی نہیں, تو کل قیامت کے دن اللہ بھی کہہ دے گا میری غلطی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے گناہ بہت ہیں. آنکھ سے گناہ کر کے آ رہے ہیں, زبان سے ہم نے گناہ کیا ہے, کان سے ہم نے گناہ کیا, ہاتھ پیر سے ہم نے گناہ کیا. اللہ کہے گا میری غلطی تھوڑی, غلطی تیری ہے. اور کل قیامت کے دن کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. دھوکہ دینے والوں, دھوکہ سے نیت کرو کہ انشاءاللہ دھوکہ دینے سے بچیں گے انشاءاللہ. چغلیوں سے بچیں گے انشاءاللہ. کسی کا حق نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. جھوٹ بول کر مال نہیں بیچیں گے انشاءاللہ. ارے جھوٹ بول کر مال بیچتے ہیں, دکان چلا رہے ہیں, جھوٹا ہوتا ہے آج کا مسلمان دکان چلاتا ہوا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم سے اچھا تو یہ غیر لوگ ہیں. مجھے یہ کہنا بھی نہیں چاہیے. دیوالی کے موسم آتا ہے, ان کا عبادت کا موسم آتا ہے, وہ لوگ اپنی رقم کم کر دیا. رمضان آتا ہے تو بڑی بڑی رقم لیتا ہے اور لوگوں کے پیٹ کو کھینچ رہا ہے. مسلمان بیچارہ افطاری کرنا چاہتا ہے, لیکن جیسے ہی لاڑی پر آتا ہے اور ایک فروٹ لینا چاہتا ہے, لیکن فروٹ اتنے مہنگے ہیں کہ مسلمان بیچارہ خرید ہی نہیں پاتا ہے.
وہ لوگ اپنے تہوار کے اندر رقم کم کر رہے ہیں، لیکن آج کا مسلمان تہوار کے اندر رقم کو بڑھا رہا ہے۔ مجبوری ہے نا، لینا پڑے گا۔ حال مسلمان کا یہ ہو چکا ہے۔ اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو بہتر زندگی بناؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوب قبول فرمائے۔ اس عاجز کی زبان سے جو بات اللہ نے کہلائی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں کے مطابق ہی اللہ نے بات کہلائی ہوگی، اور اللہ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سچا مسلمان بنائے، سچا عاشق بنائے، سچا دیوانہ بنائے، سچی زندگی گزارنے والا بنائے، محبت کو عام کرنے والا بنائے، پیار کو عام کرنے والا بنائے، پیار کا مرکز بنائے، محبت کا مرکز بنائے، علاقے کو پیارا مرکز بنائے، ایک دوسروں کے ساتھ ملنے والا انما المؤمنون اخوہ کا مصداق بن جائیں کہ آپس میں بھائی بھائی۔ اللہ اس کا مصداق اس علاقے والے کو بنا دے۔ جو بات اللہ نے کہلائی اس پر عمل کرنے کی سازش کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں تھوڑی دیر محاسبہ کراؤں گا انشاءاللہ، سب کرو گے انشاءاللہ؟ سب کرو گے انشاءاللہ؟ سب لوگ محاسبہ کریں گے تھوڑی دیر۔ ایک ہپنوٹزم کا عمل چلتا ہے، تو ہم لوگ اسی طرح کوشش کریں گے کہ اللہ ہمارے سامنے ہے۔ ہر انسان اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ آج دیکھو اللہ بالکل قریب ہے، انما وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہر انسان نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ؟ آپ کی توجہ اس طرف ہو، لائٹ کی طرف توجہ نہ ہو۔ عجیب حال ہے کہ بیان چلتا ہے، توجہ لائٹ کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ ہم توجہ کے ساتھ بالکل محاسبہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہر انسان اپنے سر کو جھکا لے۔ چار زانوں بیٹھنا ہے، آلتی پالتی یعنی پراٹھی مار کر بیٹھنا ہے تو بیٹھ سکتے ہیں، آرام سے بیٹھ جائے تاکہ اچھی طرح مراقبہ ہو سکے اور محاسبہ ہو سکے۔ ہر انسان اپنے سر کو جھکا لے دل کی طرف، گردن کو جھکا لے دل کی طرف جھکا لے، اور توجہ کرے کہ اللہ بالکل ہمارے قریب ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہر انسان اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرے۔ دیکھو اللہ بالکل قریب ہے، دیکھو اللہ کا نور آپ کو نظر آئے گا۔ دنیا سے ہٹ جائے، کٹ جائے، ہر چیز سے ہٹ جائے، گھر سے ہٹ جائے، بچوں سے ہٹ جائے، بیوی سے ہٹ جائے، اللہ آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ دیکھو اللہ دکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہر انسان اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرے۔ دیکھو اللہ بالکل قریب ہے ہمارے، اور اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بندو، اے بندو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم جھوٹ بول کر یہاں آئے ہو، تم غیبت کر کے یہاں آئے ہو، تم چگلی کر کے یہاں آئے ہو۔ ذرا سوچے کہ اللہ ہمارے قریب اور اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مکارو تم میرے پاس آ کر بیٹھے ہو، حاسدو حسد کر کے یہاں کے بیٹھے ہو، ایک غیبت کرنے والوں غیبت کر کے یہاں کے بیٹھے ہو، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا کر میرے پاس آ کر بیٹھے ہو۔ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے۔ ہر انسان اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ آج ہمیں موت آ چکی ہے۔ ہر انسان سوچے کہ آج موت آ چکی، جیسے آج ہماری آنکھ بند ہے، ایک نہ ایک دن ہماری آنکھ بند ہوگی۔ یہ سوچے کہ ابھی ہماری آنکھ بند ہو چکی ہے، ہمیں موت آ چکی ہے۔ ہر انسان تصور میں سوچے کہ آج ہماری موت آ چکی ہے، ہمیں غسل دینے والے غسل دے رہے ہیں، کفن پہنانے والے کفن پہنا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، اور ہمیں لوگوں نے لا کر گھر میں لا کر رکھ دیا۔ قریب میں ماں آئی، ماں نے کہا بیٹا بیٹا تو میرا بیٹا ہے، میں تجھ سے بہت محبت کرتی تھی، تیرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتی تھی، بیٹا اب میرا کون ہوگا، میں کس کو اپنا بیٹا کہوں گی، تو اب دنیا سے چل بسا ہے، اب میں گھر کا دروازہ کھولوں گی تو تو نظر نہیں آئے گا۔ ہر انسان سوچے کہ ہماری لاش رکھی ہوئی ہے، ہر انسان سوچے کہ ہماری میت رکھی ہوئی ہے، ہر انسان سوچے کہ ہمیں موت آ چکی ہے، ہمارے قریب ہماری ماں بیٹھ کر رو رہی ہے۔ ہر انسان سوچے کہ تھوڑی دیر میں بیوی ہمارے قریب آئی اور کہنے لگی کہ شوہر میرے خاوند اب تو میں بیوہ بن چکی، اب میں محبت کس کو تقسیم کروں گی، لوگ مجھے بیوہ کہیں گے۔ ہر انسان سوچے۔ بیوی کہے گی کہ دیکھو اب مجھے پریشانی آئے گی، اس پریشانی میں تمہیں فون کر دیا کرتی تھی، کال کر دیا کرتی تھی، اب مجھ پر حالات آئیں گے، میں کس کو فون کروں گی۔ اتنے میں تھوڑی دیر میں اچانک ایک اور لڑکی آئی، کہنے لگی میں تمہاری بہن ہوں،
भाई तुम्हारे साथ मुझे मोहब्बतें मिला करती थी, तुम्हारे साथ बैठकर मैं खेला करती थी भाई। जब तुम्हारा फ़ोन आता था मुझे बड़ा मज़ा आया करता था भाई। अब तुम दुनिया से चले गए, मुझे मोहब्बत देने वाला कौन होगा? अचानक के छोटे छोटे कदमों के साथ एक बच्ची आती है, नन्ही मुन्नी बच्ची, और हमारे सीने पर चढ़ती है और कहने लगती है, सोचो कि हमें मौत आ चुकी है, और एक बच्ची हमारे सीने पर आकर हमारे गाल को चूमने लगी और कहने लगी, अब्बू मैं तुम्हारी बेटी हूँ। अब्बू मुझे तुम टू व्हीलर पर घूमने ले जाया करते थे, अब्बू तुम उंगली पकड़ के मुझे स्कूल ले जाया करते थे। अब्बू जब तुम घर आते थे मैं तुमसे कहती थी, अब्बू मुझे घूमने जाना, तुम मुझे घूमने ले जाते थे। अब्बू मुझे घूमने को ले जाए। सोचो कि हमें मौत आ चुकी है, लोग रो रहे हैं, बच्ची रो रही है, बहन रो रही है, बीवी रो रही है हमारे करीब बैठकर, और हमारे पास बैठकर हमारी माँ रो रही है, और हमारा जनाजा बीच में रखा हुआ है। अचानक के बाहर से आवाज़ आती है कि जनाजे को बाहर निकालो, वक्त हो चुका है, दफनाने ले जाना है, जनाजे के नमाज का वक्त हो चुका है। जैसे ही जनाजे को बाहर निकाला जा रहा था, हम ये सोचे कि हमारे जनाजे को बाहर निकाला जा रहा, हमारी मैयत को बाहर निकाला जा रहा है, तो अचानक के माँ की चीख निकल गई, मेरे बेटे को मेरे घर से बाहर कर ले जाओ। बीवी की चीख निकल गई, मेरे शौहर को मेरे घर से न ले जाओ। बहन की चीख निकल गई, भैया को छोड़ दो। बेटी की चीख निकल गई, मेरे अब्बू को छोड़ दो। जैसे ही हमारा जनाजा घर से बाहर निकला, लोग हमारे जनाजे को ले जा रहे हैं। हर शख्स सोचे कि हमारी मौत हो चुकी है और हमें डोली पर लोग लेकर जा रहे हैं, हमारे जनाजे को लोग कंधे पर लेकर जा रहे हैं। अचानक नीचे बोलने वालों में एक शख्स ने बोला, अच्छा हुआ ये कमबख्त मर चुका है, इसने तो बहुत परेशान किया हुआ था। अचानक कोई कहने वाला कह रहा है, अच्छा हुआ ये दुनिया से चला गया, ये इतना रकम खर्च करता था कि जिसकी वजह से मेरी बेटी रोया करती थी, अब्बू तुम कब कमाओगे, तो मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। कोई कहने वाला कहेगा, अच्छा हुआ ये दुनिया से चला गया, इसने अपनी बेटी की शादी में इतना खर्चा किया कि मेरी बेटी हसरत करती रह गई कि मेरे अब्बा को पास भी कुछ होता, मेरा अब्बा मेरी शादी करवा देते। लोग हमारे बारे में कमेंट पास करें, ज़रा सोचो। और जनाजे की नमाज हमारी पढ़ी जा रही है, लोगों ने मनो मिट्टी नीचे डाल दिया, कब्र में लोगों ने सुला दिया और मिट्टी डालकर लोग जाने लगे। अल्लाह की तरफ से अचानक हुक्म आया, फरिश्तों जल्दी जाओ, ये मखलूक इससे परेशान है, जाओ और इन्हें खूब पीटो, इन्हें खूब मारो। अचानक अजदहा को छोड़ दो उसके मुंह की तरफ। अजदहा आ रहा है, ज़रा सोचो कि अजदहा हमारे ऊपर आ रहा है और हमारी जुबान को पकड़कर खींच रहा है। अल्लाह कहेगा, ए अजदहा जाओ इसकी जुबान को खींचो, इस जुबान से इसने बहुत गीबतें की। फरिश्ते हमें डंडे मार रहे हैं, ज़रा सोचे, खूब मार रहे हैं, खूब पीट रहे हैं, ज़मीन हमें भींच रही है, दबा रही है। क़यामत तारी है, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। ज़रा सोचे कि हम वहाँ पर क़यामत के अल्लाह ताला ने हमें वहाँ खड़ा किया, सूरज हमारे बिल्कुल सर के ऊपर है। ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचे कि सूरज हमारे ऊपर है, हम पसीने में शराबोर हैं। हम एक नबी के पास जाते हैं, उस नबी से कहते हैं कि हमारी अल्लाह से सिफारिश करवा दे और कह दे अल्लाह से कि हमारा हिसाब व किताब शुरू कर दे। वो नबी कहेंगे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे डर लगता है, मैं अल्लाह से नहीं कहूँगा, तुम दूसरे नबी के पास जाओ। दूसरे नबी के पास हम जा रहे हैं, वो कहेंगे मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम तीसरे नबी के पास जाओ। करते करते सब हज़रत इब्राहिम के पास आएंगे, हम सब इब्राहिम के पास जाएंगे। इब्राहिम कहेंगे मुझसे भी चूक हो गई, मैं नहीं कहूँगा, तुम मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। हम सब ज़रा सोचे कि अल्लाह के रसूल के पास जा रहे हैं और अल्लाह के रसूल के पास कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, सिर्फ हिसाब करवा दीजिए ना अल्लाह के पास से, अल्लाह के पास से। लेकिन हम लोग इतने मक्कार होने के बावजूद अल्लाह के रसूल कुछ नहीं कहेंगे, सजदे में गिर जाएंगे, खूब रोएंगे, खूब रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे। ज़मीन पर अल्लाह के रसूल जब रोए
تو اللہ کو برداشت نہیں ہوتا تھا، آسمان پر جب اللہ کے رسول روئیں گے تو میرا اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ میرا رب کہے گا محمد سر اٹھا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میرے محمد سر اٹھائیں گے، سامنے فاطمہ کھڑی ہوگی جس کے لیے میرے محمد کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سامنے حسن حسین کھڑے ہو گئے جس کے لیے میرے محمد تڑپ جایا کرتے تھے، سامنے عائشہ کھڑی ہوگی جس کے لیے میرے محمد مچل جایا کرتے تھے، لیکن میرا محمد سر اٹھانے کے بعد عائشہ کے لیے نہیں کہے گا، فاطمہ کے لیے نہیں کہے گا، حسن حسین کے لیے نہیں کہے گا، ہم جیسے مکاروں کے لیے کہے گا کہ اللہ اس امت کو دیکھ لے۔ تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے۔ صحیح معنی میں ہم سمجھ کر اللہ کو بھول رہے ہیں، یہ ہماری مستی ہے۔ ارے دل بندگی میں کس لیے کرتا تو سستی ہے، ارے دل بندگی میں کس لیے کرتا تو سستی ہے، خلائق دیکھ کر تیرا تماشا ساری ہستی ہے، خلائق دیکھ کر تیرا تماشا ساری ہستی ہے۔ ارے کم بخت تو سویا ہے، اٹھ ہوشیار ہو جلدی، ارے کم بخت تو سویا ہے، اٹھ ہوشیار ہو جلدی، کمالے جو کمانا ہے یہ بس 2 دن کی بستی ہے، کمالے جو کمانا ہے یہ بس 2 دن کی بستی ہے، نہ رویا تو نہ توبہ کی نہ کی سجدے میں آہے تو، نہ رویا تو نہ توبہ کی نہ کی سجدے میں آہے تو، قیامت میں پکارے گا وہ دن کتنا ہی مشکل ہے، قیامت میں چیختے رہیں گے لیکن وہ دن بہت مشکل ہوگا۔ ارے دل کیوں گناہوں میں تو دن اپنا گواتا ہے، ارے دل کیوں گناہوں میں تو دن اپنا گواتا ہے، یہ سانسیں چند لمحے ہیں یہ مہلت بھی امانت ہے، حقیقت میں یہ سانس چند لمحے ہے، کب یہ سانس کی دوڑ ٹوٹے گی اور مہلت ختم ہو جائے گی۔ نہ دل میں خوف مولا ہے نہ نیکی کا کوئی رشتہ، نہ دل میں خوف مولا ہے نہ فلسطی کا کوئی رشتہ، نہ دل میں خوف مولا ہے نہ اقصی کا کوئی رشتہ، نہ دل میں خوف مولا ہے نہ غازہ کا کوئی رشتہ، تو پھر کس بات پر چاہے کہ جنت تیرے حق کی ہے، ہم کس بات پر چاہ رہے ہیں کہ جنت ہمارے حق کی ہے؟ اللہ اللہ چھوڑا جس نے وہی رسوا ہوا آخر، اللہ اللہ چھوڑا جس نے وہی رسوا ہوا آخر، نہ اس کا نور باقی ہے نہ دل کی کوئی قیمت ہے، نہ اس کا نور باقی ہے نہ دل کی کوئی قیمت ہے، گناہوں میں پڑا تڑپتا ہے یہ دل بندے الہی کا، گناہوں میں پڑا تڑپتا ہے یہ دل بندے الہی کا، خداوندہ بچا لے اب تیری رحمت ہی کافی ہے، تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے۔ ہم دعا کریں اس سے پہلے
जो लोग बैत होना चाहते हैं तो बैत की नीयत से, तौबा की नीयत से कलिमात पढ़ें, तौबा की नीयत से और बैत की नीयत से कलिमात पढ़ें। और जो लोग बैत नहीं होना चाहते तो वो सिर्फ तौबा की नीयत से कलिमात पढ़ें। और जो लोग तौबा बैत किसी और अल्लाह वाले से हैं तो सिर्फ तौबा की नीयत से कलिमात पढ़ें। हर शख्स तौबा की नीयत से कलिमात पढ़ें, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल कर लेगा। बैत होने वाले बैत की नीयत कर लें और तौबा की नीयत से कलिमात पढ़ें। दो जानू बैठ जाएं जिस तरह अत्तहियात में बैठते हैं। बूढ़े हैं तो कोई हरज नहीं है, जवान है तो दो जानू बैठ जाएं। अब तौबा की नीयत से कलिमात पढ़ाता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअथि बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीआ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जिसने भी बैत की नीयत से कलिमात पढ़े हैं वो सब माशाअल्लाह मुबारकबादी के लायक है कि वो बैत हो चुके हैं। और माशाअल्लाह जिसने भी इस तौबा और बैत की नीयत से कलिमात पढ़ी, अल्लाह सब की तौबा को कबूल कर लिया है। अल्लाह सबको कबूल कर लें। तो जिसने भी बैत की नीयत से कलिमात पढ़े वो मामूलात के लिए हमारे इस हादिस का नंबर ले लें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, इंशाअल्लाह उसका जवाब वहाँ दे दिया जाएगा और मामूलात भेज दिया जाएगा इंशाअल्लाह। आइए हम अल्लाह से अब दुआ करते हैं। अपना गम अपना दर्द अल्लाह के सामने हम सब रख लें इंशाअल्लाह। आज रो रो कर इंशाअल्लाह आज हम मांगेंगे अल्लाह से। न रोना आए तो रोने वाले अंदाज़ बना लेंगे ताकि अल्लाह हमें सुन ले। सुबहान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकुम मुक़्तदिरुम मा तशाअ मिन अमरी यकून। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। प्यारे अल्लाह आप बहुत अच्छे हैं ना मौला, आप बड़ा प्यार करते हैं ना अपने बंदों से मौला, आप तो बहुत अच्छे हैं ना मौला। आप तो कह रहे होंगे ना बंदों मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम कब मेरे पास आओगे, मैं तो आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह आपके बंदे अब आपके पास आ चुके हैं, लेकिन एक दरख्वास्त है मौला, हम मक्कारी करके आए हैं मौला, धोखा देकर आए हैं मौला, गीबत करके आए हैं मौला, चुगली करके आए हैं मौला, हसद करके आए हैं मौला, धोखा देकर आए हैं मौला, लेकिन आपके पास आज नियत करने आए हैं कि इंशाअल्लाह इस गुनाह से हम बचने वाले हैं मौला, माफ़ी मांगने वाले हैं। अल्लाह आप हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर मौला हमें ताकत व हिम्मत अता फरमा दीजिए मौला। प्यारे अल्लाह आप तो बहुत अच्छे हैं मौला। अल्लाह जी और सुनहरे मौला और प्यार भरे अल्लाह, हमने बहुत गुनाह किया, इन आँखों से बहुत गुनाह किया, किसी की बेटी को हमने नहीं छोड़ा मौला। अल्लाह हम किसी की बेटी को देख रहे थे, हमारे घर में कोई हमारी बेटी को देख रहा था मौला, हम किसी की माँ को देख रहे थे, हमारी माँ को कोई और देख रहा था मौला, हम किसी की बहन को देख रहे थे और घर में हमारी बहन को कोई और अल्लाह जी इन आँखों से हमने किसी की बेटी को नहीं छोड़ा वाला, किसी की माँ को नहीं छोड़ा वाला, किसी की बहन को नहीं छोड़ा वाला, इस जुबान से लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अल्लाह कल क़यामत के दिन आएंगे, यही जुबान खींचकर हमारी गर्दन में बांध दी जाएगी मौला। अल्लाह कान में सलाखें उतार दी जाएगी मौला, आंखों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। अल्लाह जी
बच्चे को कोई तकलीफ हो तो माँ के पास जाता है, बंदे को कोई तकलीफ हो तो रब के पास जाता है ना मौला। बच्चे को कोई परेशानी आए तो माँ के पास दौड़ लगाता है, बंदे को कोई परेशानी आए तो रब के पास दौड़ लगा कर आता है ना मौला। अल्लाह, बच्चे को कोई हालात आए तो माँ के पास दौड़ लगाता है, बंदे को कोई हालात आए तो रब के पास दौड़ लगाता है ना मौला। अल्लाह, बच्चे को कोई तकलीफ पहुंचे तो माँ के पास पहुंचता है, बंदे को कोई तकलीफ पहुंचे तो रब के पास दौड़ लगा कर आता है ना मौला। अल्लाह, बच्चा माँ के पास आए तो माँ खुश हो जाती है। अल्लाह, बंदे आपके पास आए तो आप भी तो खुश हो गए होगे ना मौला। आप भी तो कह रहे होगे, ए फरिश्तों देखो देखो, आज मेरे बंदे रो रो कर मेरे पास आए हैं, तड़पते हुए मेरे पास आए हैं, मचलते हुए मेरे पास आए हैं। फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बना रहा हूं, जाओ इन्हें वो माफ कर रहे हैं, अल्लाह हमारा काम बन जाएगा। अल्लाह जी, हम धोखेबाजों का काम बन जाएगा, हमें माफ कर दीजिए मौला। अल्लाह अल्लाह, आप तो 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाले हैं मौला। अगर कोई बच्चा माँ को छोड़कर घर से निकल जाए और ये कह दे माँ तेरे घर में कभी लौट कर नहीं आऊंगा, अल्लाह माँ तेरे घर में कभी तेरे घर की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखूंगा। जब बच्चा घर से चला जाए ना तो माँ हुआ करती है, उसे रात को नींद नहीं आती है, उसे रात जब सोती है तो उसे अपना लाल याद आ जाता है, जिगर पारा याद आ जाता है, दिल का टुकड़ा याद आ जाता है। और जैसे ही खाने बैठती है तो लुकमा उठाती तो उसे अपना बेटा याद आ जाता है, वो उसे खाना उसके पेट में नहीं उतरता है। अड़ोस पड़ोस वाले को जाकर कहती कि कोई है जो मेरे जिगर पारे को लेकर आए, दिल के टुकड़े को लेकर आए, मेरा बच्चा मेरा घर छोड़ के चला गया। और अगर 6 महीने गुजरने के बाद माँ कभी बाजार में जाए, उसे अपना बेटा दिख जाए ना तो दौड़कर जाकर क्या कहती, यही तो कहती है, बेटा मैंने तुझे खिलाया, बेटा मैंने तुझे पिलाया, तेरे बगैर मुझे रात को नींद नहीं आती है, बेटा तेरे बगैर मुझे खाना नहीं उतरता मेरे पेट में, ए बेटा चल मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, मेरे घर दोबारा आ जाना, तेरे बगैर मुझे नींद नहीं आती है, मैंने तुझे खिलाया, मैंने तुझे पिलाया, मैं खुद गीले में सोती थी, तुझे सूखे में सुलाया दिया करती थी, बेटा अब तेरे बगैर अच्छा नहीं लगता है, बेटा मैं माफी मांगती हूँ। अल्लाह, आप तो 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाले हैं ना मौला, आप भी तो हमारे करीब आ गए होंगे ना मौला, आप भी तो कह रहे होंगे ए बंदो तुम्हारे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम मुझे नाराज करके दूर चले गए हो। ए बंदो मैंने तुम्हें खिलाया, मैंने तुम्हें पिलाया, मैंने तुम्हें अच्छा घर दिया, मैंने तुम्हें अच्छी बीवी दी, मैंने तुम्हें अच्छा बच्चे दिए, मैंने तुम्हें अच्छा खानदान दिया, मैंने तुम्हें अच्छी दुकान दी, उसके बावजूद तुम मुझे नाराज करके चले हो। ए बंदो तुम्हारे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक बार मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अल्लाह, आज हम माफी मांगने आ गए मौला, माफी मांगने आ गए मौला। हम कुरान पढ़ते धोखा देते मौला। हदीस पाक में आता है एक जमाना हुआ हैगा, लोग कुरान पढ़ेंगे लेकिन हलक से नीचे कुरान नहीं उतरेगा। अल्लाह, क्या वो दिन हमारे ऊपर तो नहीं है ना मौला? अल्लाह 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 जी आज सच्चे पक्के दिल से ये कुर्सी का पूरा इलाका माफी मांगने आ चुका है मौला। अल्लाह अब माफ कर दीजिए मौला, हम अपनी जिंदगी को बनाएंगे मौला। अल्लाह हम अच्छे बन जाएंगे मौला, हम प्यारे बन जाएंगे मौला, हम आपको खुश रखेंगे मौला, और रात को सोएंगे ना तो हमें नबी अलैहिस्सलाम की जियारत हो जाएगी मौला। अल्लाह जी हमारी ज़िंदगी बदल दीजिए मौला, हमें कबूल फरमा लीजिए मौला, हमें मुदावमत अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह सुन्नत शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा, आशिक रसूल बना, दीवाने रसूल बना, मस्ताना रसूल बना, कुरान का आशिक बना, का दीवाना बना मौला। अल्लाह नमाज के अंदर मोहब्बत अता फरमा, प्यार अता फरमा, प्यार से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमसे अच्छा तो कुत्ते बिल्ली है मौला, या अल्लाह खिंजीर है मौला, कि या अल्लाह वो तो हमसे अच्छे हैं, हमारा तो हाल ये है कि नमाज पढ़ते हैं तो जीना के ख्यालात हमारे नमाजों में आती है मौला, किसी औरतों के ख्यालात हमारी नमाजों में आते हैं मौला। अल्लाह
उससे तो अच्छे कुत्ते हैं मौला, खंजीर हमसे अच्छे हैं मौला। अल्लाह हम उससे भी गए गुजरे बन चुके हैं मौला। अल्लाह जी हमारी नमाज को प्यारी नमाज बना दीजिए मौला, धोखाधड़ी से हमारी नमाज की इबादत फरमा मौला। ए रब्बे करीम, जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबत ज़दा मुसीबतों को दूर फरमा, बीमार शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिर अता फरमा, कर्ज में मुब्तला खजाने गैब से कर्ज पूरा फरमा दीजिए मौला। या अल्लाह यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें कोई भी बीमार है सबको शिफा अता फरमा, घर वालों को कबूल फरमा, उनके बच्चों को कबूल फरमा, बीवी को कबूल फरमा, ख़ानदान को कबूल फरमा। ए अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा मौला, फ़लस्तीन के बच्चों की मदद फरमा मौला। हम तो अभी खाना खाए या खाना खाने जाएंगे मौला, अल्लाह दस्तरखान बिछेगा, अच्छा अच्छा खाना लगेगा मौला। फ़लस्तीन के बच्चों के आगे उनकी माँ की लाश रखी होती है मौला। अल्लाह हमारे दस्तरखान पर अच्छे अच्छे खाने सजे होते हैं, फ़लस्तीन की माँओं के दस्तरखान पर उनके बच्चों की लाश रखी होती है मौला। अल्लाह अल्लाह क्या ये दिन भी हमें देखने पड़ेगा मौला। अल्लाह फ़लस्तीन के बच्चे कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं मौला, माँ से कह रहे हैं अम्मी मैं निकल रहा हूँ अल्लाह के राह में कुर्बानी देने के लिए। हमारे बच्चे घर से बाहर निकल कर गीबतें कर रहे हैं मौला, हम खुद चुगलियाँ कर रहे हैं और फ़लस्तीन के बच्चे कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं मौला। अल्लाह जी एक बच्ची के साथ सबने मिलकर जिना किया, सबने मिलकर उस बच्ची के साथ जिना किया और जिना बलात्कारी की, और बलात्कारी करने के बाद उस बच्ची के कनपट्टी पर बंदूक रखा और कहा कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उस बच्ची ने यही तो कहा था कि मुसलमानों से जाकर कह देना मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूँगी। अल्लाह क्या वो बच्ची हमारी शिकायत करेगी क्या मौला? हम बदकारों की शिकायत अल्लाह, छोटों की शिकायत को फ़लस्तीन की बच्ची करे। अल्लाह फ़लस्तीन की मज़लूमों तक पैगाम पहुंचा दीजिए कि तुम्हारे लिए कुर्सी वाले रो रहे हैं, अपने आंसू पहुंचा रहे हैं, अपना रोना पहुंचा रहे हैं। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हम अपना रोना फ़लस्तीन के बच्चियों तक पहुंचा रहे हैं। अल्लाह इस्राइल को नेस्त नाबूद कर दे मौला, इस्राइल को तबाह कर दे मौला, इस सफ़े हस्ती से भी इस्राइल को मिटा दे मौला। इस्राइल ने हमारे बच्चियों को शहीद किया है मौला, हमारी माओं को शहीद किया है मौला, हमारे माओं की परखच से उसने इस्राइल ने उड़ाया है मौला। अल्लाह अल्लाह कल क़यामत के दिन कहीं आप ये न पूछ ले कि तुम्हारे पास दिल था कि पत्थर था कि बच्चियों को शहीद किया जा रहा था, कभी तुम रोए तक नहीं है। अल्लाह आज हम रो रहे हैं, नियत कर रहे हैं कि हम मजलूमों के लिए तड़पेंगे, मजलूमों की मदद करेंगे इंशाअल्लाह, हम हिम्मतें पैदा करेंगे, ताकत पैदा करेंगे मौला। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया, इसी तरह कई उलमा हिम्मतें कर रहे हैं, ताकतें रह रहे हैं, अल्लाह कोशिशें कर रहे हैं मौला। अल्लाह अल्लाह उन्हें हिम्मत अता फरमा मौला। हम या अल्लाह अपनी कुर्बानियां भी उनको पेश करना चाहते हैं, अल्लाह उन्हें और कामयाबी अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह फ़लस्तीन के मजलूमों की मदद फरमा दीजिए मौला। इजराइल को इस सफ़े हस्ती से मिटा दे मौला, नक्शे से इजराइल का अल्लाह नाम और नमूद ख़त्म कर दीजिए मौला। ए रब्बे करीम अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों पर भी बहुत जुल्म हो रहा है मौला। हज़रत मौलाना करीम सिद्दीकी साहब को जेल में कैद बंद कर दिया गया मौला, वो दीन का काम करते करते जेल में चले गए और हम धोखा देते देते घर में बैठे हुए हैं मौला। हज़रत मौलाना करीम सिद्दीकी साहब दावत देते देते जेल में चले गए, हम झूठ बोलते बोलते मक्कारी करते करते घर में बैठे हुए हैं मौला। अल्लाह आज हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हजरत की रिहाई की आसान शक्लें पैदा फरमा दीजिए मौला। उमर गौतम साहब मौला, पॉपुलर फ्रंटपीडिया के लोग, इसी तरह और भी कई लोग जेल में कैद बंद हैं, सबकी रिहाई की आसान शक्लें पैदा फरमा दीजिए मौला। घर को बुलडोज किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, सिर्फ इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अल्लाह उन औरतों की, उन मर्दों की मदद फरमा लीजिए मौला, मजलूमों की मदद फरमा मौला, जालिमों को सही
صحیح سمجھ عطا فرما مولا, صحیح عقل و شعور اور انہیں ہدایت عطا فرما مولا. یا اللہ عمر ابن خطاب کو ہدایت دینے والی ذات آپ کی ہے مولا, ان ظالموں کو آپ ہدایت دے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مولا, انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے مولا. یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے مولا, مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی خیر کلائی سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں, شروع سے نجات مانگے, نجات مانگتے نجات عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر. آمین برحمتہ.